अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अब कुछ ही रोज़ की दूरी पर हैं, इसीलिए मुल्क भर में हर तरफ जलसे जुलूस और गहमा गहमी का समा है। 21 जनवरी को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में कामयाब पावर शो किया, जिसके बाद नून लीगी शेर भी अपनी कछार से बाहर आए और मियां नवाज शरीफ ने जवाबन मानसेरा में एक बड़ा जलसा किया। पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें तो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही दस्तयाब नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना ऑनलाइन वर्चुअल जलसा हफ्ता की शाम 7 बजे मुनक्किद करने का ऐलान किया था। यह ऑनलाइन पावर शो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नशर किया जाना था, लेकिन हफ्ते की शाम पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया नेटवर्क्स अचानक डाउन हो गए। इसके बावजूद बतौर जमात तहरीक इंसाफ इस्तकामत के साथ इंतखाबी अमल में शामिल है, इसीलिए तहरीक इंसाफ की अवामी हिमायत भी बज़ाहिर कायम नजर आ रही है। लगातार जलसों में शोला बयानी की वजह से मीडिया पर छाए बिलावल भुट्टो ने अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मदद मांग ली है। गुज़श्ता रोज लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का साथ मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं, लेकिन नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। यहां सवाल यह है कि क्या बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को बाकायदा इत्तेहाद की दावत दी है? क्या तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान बाद अज इलेक्शन अपना वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल सकते हैं? दूसरी तरफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही समेत तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जेल की सुलाखों के पीछे है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि 8 फरवरी को अवाम अपनी आज़ादी के लिए वोट देने के लिए घरों से निकलें। यहां सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ ने अपने भरोसामंद उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा? क्योंकि नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी यह दावा कर रहे हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को यकजा रख पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार वोटर्स को अपने नए इंतखाबी निशान पर वोट देने के लिए कायल कर पाएंगे? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और इस वक्त उम्मीदवार भी हैं तो आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। मुनीर न्याजी का शेर तो आपने सुन रखा होगा कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इलेक्शन से पहले की मुश्किलात तो हैं ही, इलेक्शन के बाद भी मुश्किलात नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। मीर अब्बास भाई, जिस उम्मत के दामन में वाक़ करबला हो तो उसको मुसीबत से ना घबराना चाहिए और ना उस पे हैरान या परेशान होना चाहिए। बड़े मकसद के लिए जब आप निकलते हैं तो मुश्किलात का सामना होता है, हम सामना कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने जो भी करना है पाकिस्तान के लिए करना है। अफसोस होता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जमात और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नौजवान, उनको जिस तरह साइड लाइन किया गया या किया जा रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आइडियल कम्बिनेशन होती है कि मुल्क के सरहदों पे जान निछावर करने वाले जवान हों और मुल्क के अंदर मुल्क से मोहब्बत करने वाले नौजवान हों, मुख्तलिफ फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, सिविल सर्विस में, जुडिशरी में, वकला हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, पॉलिटिक्स में। तो इमरान खान साहब का ये कारनामा था कि पैट्रियट्स को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को सियासत की दावत दी और उनको एक तरह से एक धागे में परो दिया। बहरहाल ये इम्तिहान है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, इमरान खान साहब की, मेरी जमात की, हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर की इंशाल्लाह जिद्दोजहद जारी रहेगी। 8 फरवरी उसमें सिर्फ एक संगमील है, एंड नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, जो लोग गिरफ्तार हुए या उठाए गए, लापता हुए, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, अगवा हुए, वो जब भी सामने आए उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और अब ला ताल्लुकी कर ली इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से। अब जब वो कस्टडी में थे वहाँ क्या हुआ, वो कैसे हालात थे कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ी, ये भी तारीख बाद में आके वाजे करेगी ज़रूर। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब होकर आएंगे, आप लोग तो वो हैं जो
تحریک انصاف کی پیڈگری ہے، آپ ہارڈ کور نظریاتی لوگ ہیں، شاید آپ کو توڑنا آسان نہ ہو، لیکن بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، جن کو آپ ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ قائم رہ سکیں گے اپنے اس وعدے پر جو انہوں نے کیا؟ انشاءاللہ. ایک تو امیر عباس بھائی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، انسان بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ جب طاقت دیتا ہے تو پھر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو اگر ہم جیلوں سے نکلے اور پارٹی کے ساتھ ثابت قدم رہے تو واللہ ماں کی دعا اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. جو دوست پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ نے میرے منہ سے ان کے بارے میں کوئی سخت یا کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں سنی ہوگی. مجھے نہیں پتا، اور میں نے اس لیے نہیں کی، مجھے نہیں پتا کہ کون کہاں کس طرح مجبور ہوا. اللہ ان کے زندگی اچھی کرے، اور اگر مستقبل میں اللہ کو جو ہے منظور ہوا تو جس محبت سے کوئی پی ٹی آئی میں تھے، اللہ کرے اللہ پھر ان سے اسی طرح پی ٹی آئی میں کام لے. ہم سب ایک دوسرے کے دستے بازو ہیں، یا پی ٹی آئی میں یا پی ٹی آئی سے باہر اور بھی جماعتوں میں جو لوگ ہیں، سارے پاکستانی ہیں. اس وقت ایک جمہوری عمل ہونے جا رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہونے جا رہا ہے. کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں آئین کے تحت الیکشن ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ ایک سسٹم کو نئی لیز آف لائف دیتے ہیں. جیسے ایک مریض ہسپتال میں پڑا ہو بیڈ پہ، اور آپ اس کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں، یا اس کو آپ ایک ڈرپ لگاتے ہیں، یا اس کو آپ آکسیجن لگاتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ خالص سے خالص تر لگائیں تاکہ اس کو نئی لیز آف لائف ملے. ہماری بس یہی تمنا ہے اس پورے سسٹم سے، یہی درخواست ہے، یہی استدعا ہے اور پرزور ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم میں الیکشن کا آکسیجن لگنے جا رہا ہے، خدا را اس میں ریگنگ کی ملاوٹ شامل نہ کریں. اس کو آپ عوام کے اس پہ چھوڑ دیں. عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب پاکستان سے محبت کرتی ہیں. عوام نے جس پہ ہاتھ رکھا وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے. خدا را عوام کو فیصلہ کرنا ہے. صحیح. آپ منتخب بھی ہو جاتے ہیں، اگر آپ سے مراد آپ کے تمام لوگ جو بطور آزاد امیدوار سامنے ہیں، بڑی تعداد میں اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ پہنچ بھی جائیں اسمبلی میں، لیکن جب دوڑ شروع ہوگی نمبر گیم کی تو اس میں باقی جماعتیں بطور جماعت واہ ہوں گی، آپ کے لوگ بطور آزاد امیدوار ہوں گے. تو وہ جو ریزروڈ سیٹس میں آپ کو پہلے دن سے ہی خسارے کا سامنا ہوگا، ایک بڑی جماعت کے طور پہ تو آپ ابھر کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن حکومت کے لیے وہ جو 176 کا یا 75 کا نمبر ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس پہ پہلے تو بڑی چمگوئیاں کی گئی، لیکن اب یہ بات کافی حد تک کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت موجود ہے. ہمارے پاس نشان نہیں ہے، اس لیے الیکشن میں ہم ایک نشان پہ نہیں لڑ پا رہے. نشان ہم سے چھین لیا گیا یا لے لیا گیا یا واٹ ایور یو کال اٹ. تو الیکشن جیتنے کے بعد، الیکشن لڑنے کے بعد تحریک انصاف بطور جماعت ہے. یہ جتنے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. لیکن وہاں ایک نقطہ ہوگا جو ریزرو سیٹس کا ہے، کیونکہ آپ ایک نشان پہ نہیں لڑے تو وہ ایک سوالیہ نشان ہوگا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری لیگل ٹیم اور ہمارے لیگل ایکسپرٹس اس کو کس طرح سے اب اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. ایک بات البتہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ زیادتی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیادتی پاکستان کے جمہوری سسٹم کے ساتھ ہے، پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے ایک بہت بڑی اکثریت، میں یہ نہیں کہتا 2/3، میں کہتا ہوں ایک بڑی اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ نے ان سے ان کا حق انتخاب چھین لیا. آپ نے ان سے یہ حق ہی چھین لیا کہ وہ کس جماعت کو ووٹ کریں. آرٹیکل 17 یہ انشور کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے الیکشن ہونے سے پہلے اس الیکشن سے اس کی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی چھین لی. دنیا میں کون اس الیکشن کو مانے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے امیر عباس صاحب کہ یو کے میں الیکشن ہو، آپ لبرل یا کنزرویٹو پارٹی سے کسی ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان ہی چھین لیں، یا ہندوستان میں الیکشن ہو اور آپ کانگریس آئی سے یا بی جے پی میں سے کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں، یا امریکہ میں ہو اور آپ وہاں ریپبلکن ڈیموکریٹس میں سے کسی ایک کو محروم کر دیں تو کون اس الیکشن کو مانے گا؟ بہرحال ہم تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا اس لیے کیا گیا کہ ہم جذباتی ہو کیا بوائے کاٹ کریں یا الیکشن نہ لڑیں. ہم نے کہا نہیں، ہم نے آخری دم تک اپنا سیاسی جدوجہد کرنی ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کا سیاسی جنازہ تو اس دن پڑا جا چکا ہے جس دن تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف چونکہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو آزاد لوگ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے.
لیکن تحریک انصاف جی تحریک انصاف رجسٹرڈ ضرور ہے، لیکن تحریک انصاف پارلیمانی جماعت تو نہیں ہوگی نا، وہ بطور جماعت تو الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر رہی۔ امیر عباس صاحب، ہم چونکہ بطور جماعت موجود ہیں، ہم ڈسبینڈ نہیں ہوئے، اس لیے ہم اپنی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت کے نام پہ الیکشن اس لیے نہیں لڑ سک رہے آج کی تاریخ میں کہ ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں ہے۔ جیتنے کے بعد ہم کسی بھی پاکستان کی مستند جماعتوں میں سے کسی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے رکن ہیں۔ اگر ہماری خدا نخواستہ جماعت ڈسبینڈ ہو یا پروسکرائبڈ ہو، پھر ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو نہ ہماری جماعت ڈسبینڈ ہے، نہ پروسکرائبڈ ہے، ہماری جماعت موجود ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے سب سے بڑے فورم یعنی ایوان بالا میں آج بھی ہمارے متعدد سینیٹر حضرات تحریک انصاف کے بلے کے نشان پہ پاس ہونے کے بعد آج تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینٹ میں بھی تو بہت نقصان ہوگا خان صاحب، 10 سال لگے تحریک انصاف کو، 2013 کا الیکشن، پھر 18 کا الیکشن، پہلی دفعہ سینیٹرز آپ کے سامنے آئے۔ اب اگر صوبائی اسمبلیوں میں سے آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور آپ بطور پارٹی موجود نہیں ہوتے، تو یہ جو 10 سال لگا کے آپ نے سینٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی تھی، تو سب انڈو ہو جائے گا۔ دیکھیں، بہت بڑا سویر ایک گو کی کیفیت میں تحریک انصاف اس وقت الیکشن میں ہے، ایک وہ جماعت جس کی 2/3 اکثریت آنے والی تھی اور آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ میں تو دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زیادتی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہے، جمہوری سسٹم کے ساتھ ہے، اور ملک تب ہی آگے جائے گا جب ہمارا جمہوری سسٹم پھلے گا پھولے گا، کیونکہ اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی پھر آگے جا کے وہاں انگلیاں اٹھائی جائیں گی جس طرح بات ہی نہیں کی جانی چاہیے۔ ایک جمہوری سسٹم کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کسی گاڑی میں شاک ایبزاربر ہوتے ہیں نا، تو شاک ایبزاربر شاک کو اپنے اندر وہ لے کے تو باڈی بچ جاتی ہے۔ اسی طرح جمہوری سسٹم میں سیاست دان وہ ایک شاک ایبزاربر ہے جو وہ تمام تکلیف، وہ تمام بدنامی، وہ تمام کرٹیسزم اپنے متھے اپنے سینے پہ لے لیتا ہے اور اپنے اداروں کو، اپنے ان لوگوں کو بچاتا ہے جو ملک کے لیے سلامتی کے ادارے ہیں یا ملک میں اور حساس کام کر رہے ہیں، جوڈیشری ہے، سارا کچھ۔ تو سیاست دان کا بڑا بنیادی کام ہے۔ اگر یہ شاک ایبزاربر ہم کم کرتے جائیں گے، اس کو کمزور کرتے جائیں گے، تو پھر پورا سسٹم جو ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اور وہ کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ دنیا میں اس بات کے بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں کہ جن جن ملکوں نے مشکل حالات میں اپنی جمہوری سسٹم کو بچایا ہے، مضبوط کیا ہے، وہ آج دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج دنیا میں برانڈ امبیسڈرز بن گئے ہیں۔ ایک ایک ملک جو ہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے ملک کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کو جو ہے ایک مثال ہے ان کے سامنے۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، 25 کروڑ عوام ہے، دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے، محنتی ہمارے پاس قوم ہے، بہترین ہمارے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بہترین لکھاری ہیں، بہترین ہمارے پاس فوج ہے، بہترین ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو ہم میں وہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس جمہوری سسٹم کو لے کے چلیں۔ اور لیڈرشپ دیکھیں، بڑی مشکل سے کوئی لیڈر نکلتا ہے، لیڈر بھی قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جس طرح نیوکل ٹیکنالوجی قوم کا اثاثہ ہے، دو قومی نظریہ اثاثہ ہے، آئین اثاثہ ہے، لیڈر بھی اثاثہ ہے۔ بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج تک 75 سال میں اپنے لیڈران کی وہ قدر نہیں کر سکے جو ان کی کرنی چاہیے تھی۔ اور میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کی بات کروں گی۔ ایک لیڈر بن گیا ہے، قوم اس کے ساتھ اکٹھی ہو رہی ہے، آپ اس کو جو ہے سپورٹ کیجئے، آپ اس کو آگے بڑھنے اور پھلنے پھولنے دیجئے۔ یہ لیڈر جو ہے یہ قوم کو آگے لے کے جائے گا۔ دنیا ہمیشہ اپنے لیڈرز کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرتی، دنیا اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو سنبھال کے رکھتی ہے، ان کو عوام سے انگیج ہونے دیتی ہے، ان کو موقع دیتی ہے کہ وہ یوتھ کو ملک کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج رکھیں، ملک آگے لے کے جائیں۔ جب پولیٹیکل لیڈرز نیچے جاتے ہیں، ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے، ان کو غیر ضروری بدنام کیا جاتا ہے، ایک ڈسپونڈنسی، ایک بے چینی اور ایک مایوسی پھیلتی ہے پھر اس کی نوجوان نسل میں، جو ملک کے لیے پھر خدا نخواستہ زہر قاتل ہوتی ہے۔ لیکن خان صاحب، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وفاقی وزیر اور اس وقت تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار۔ اب یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہمیں حمایت یافتہ کہنا پڑنا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ الیکشن 2024 کے بعد اقتدار سنبھالنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت کو درست سمت میں گامزن کرتے ہوئے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا،
کیونکہ اب عام پاکستانیوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں بیروزگاری سے تنگ ایک 31 سالہ نوجوان پل سے پھندا لگا کر جھول گیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح کراچی میں ایک مقروض اور بے روزگار شخص نے اپنی بیوی اور 3 معصوم بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ خودکشی کے اس دل سوز واقعے پر غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی مسائل نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ معروف صحافی سہیل وڑائچ اپنے ایک حالیہ کالم میں لکھتے ہیں کہ معیشت دائمی طور پر تبھی مستحکم ہوگی جب سیاست مستحکم ہوگی۔ سیاست کو دائمی طور پر مستحکم کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ چھوڑ کر انہیں مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک مضبوط حکومت ہی معاشی اصلاحات اور دیگر سنگین مسائل میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے۔ تاہم بعض مبصرین کی رائے میں الیکشن 2024 کے بعد پی ڈی ایم کی طرز کی حکومت بنے گی۔ اس رائے میں بظاہر کافی وزن نظر آتا ہے، جیسا کہ مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت نے اس بار قومی اسمبلی کی 51 نشستوں پر کوئی امیدوار کھڑا ہی نہیں کیا۔ سابق حکمران جماعت تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان سے محرومی کے بعد بطور جماعت انتخابی دوڑ سے ہی باہر ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 برسوں میں 15 سال سندھ اور ایک بار وفاق میں 5 سال کے لیے حکمرانی کرنے والی پیپلز پارٹی بھی حکومت سازی کے لیے آزاد امیدواروں سے آس لگائے بیٹھی۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ الیکشن 2024 کے بعد اگر پی ڈی ایم طرز کی اتحادی حکومت تشکیل پاتی ہے تو کیا ایسی کمپرومائزڈ حکومت عوام کے بنیادی مسائل حل کر پائے گی؟ فروری 2024 کے الیکشن کے بعد بننے والی حکومت پر گورننس کو بہتر بنانے کا بھی بوجھ ہوگا، کیونکہ سسٹم کی لیکیج کو روکے بغیر معاشی ثمرات عوام تک نہیں پہنچائے جا سکتے۔ دوسری طرف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یعنی پائیڈ نے وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کی 5 سال کی آئینی مدت کم کر کے 4 سال کرنے کی تجویز دی ہے۔ پائیڈ کے مطابق وزیر اعظم کی مدت بھی صرف 2 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے خاندان کے افراد کی حد مقرر ہونی چاہیے۔ کابینہ کی تعداد 25 تک ہو۔ سینٹ الیکشن براہ راست ہو۔ ریزرو نشستیں ختم کی جائیں اور نگران حکومت کے بجائے آزاد الیکشن کمیشن ہو۔ ایک عمومی تاثر ہے کہ الیکشن 2024 کے بعد مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنائے گی۔ تاہم مسلم لیگ نون ابھی تک اپنا منشور بھی سامنے نہیں لا سکی ہے۔ لہٰذا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ کے پاس پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز کا کوئی ٹھوس پلان موجود ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے منشور، پیپلز پارٹی منشور سامنے رکھ چکی ہے، آئی پی پی جو کل کی جماعت ہے وہ منشور لے آئی ہے، آپ کا منشور کہاں ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ 27 جنوری کو ہمارا منشور آ جائے گا۔ اچھا، ہمارے منشور کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسو کام کیا ہے اور یہ نہیں تھا کہ ہم نے کمپلیٹ تو تقریباً آپ سمجھ لیں مڈ آف دسمبر کر لیا تھا اس کو، لیکن پھر ایک ڈیٹا پورٹل بنا کے ہم نے عوام سے بھی سفارشات لی ہیں اس کے اوپر، پھر ان کو فردر اس کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا اور پھر تمام نمبرز کو ہم نے سینٹلی چیک کیا ہے تاکہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے کیے جا سکے، تو اس لیے اس میں ٹائم لگا۔ پیپلز پارٹی کا منشور آپ کے سامنے ہے، آئی پی پی کا منشور آپ کے سامنے ہے، یقینی طور پہ آپ کو اس سے بہتر منشوری پیش کرنا ہوگا نا؟ اس سے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا منشور ایک تو بہت مفصل ہے اور پھر وہ جو ہے وہ بڑی باریکی میں جا کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور جو وعدے ہم کر رہے ہیں وہ ایسے وعدے ہیں جو ہم انشاءاللہ پورے کریں گے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سندھ میں نون لیگ، جی ڈی اے اور جے یو آئی فے کے درمیان کوئی انتخابی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اس کی کوئی واضح شکل سامنے نہیں آ پا رہی پیپلز پارٹی کے خلاف، کیونکہ آپ خود بھی سندھ کراچی سے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ نون لیگ کہاں ہے اس وقت سندھ اور کراچی میں؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم نے سندھ میں تو کراچی میں تو اپنے کینڈیڈیٹس ہم نے فیلڈ کیے ہیں زیادہ تر سیٹس کے اوپر۔ سندھ انٹیریئر کے اندر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اتنے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ 51 سیٹیں جن پہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے وہ زیادہ تر وہ جو ہے علاقہ انٹیریئر سندھ کا ہی ہے۔ تو ہمارا ظاہر ہے یہ پلان تو جب اسی ایگزیکٹلی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے جب الیکشن ہو جائے کہ کس نے کہاں کتنی جو ہے وہ ٹکٹوں کے لیے اپلائی کیا اور کتنی سیٹیں جیتی، تو اس کے بعد ہی پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن کیسے ہوگی۔ لیکن میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا دوں کہ اگر جو ہے وہ میجورٹی جس کے بعد میجورٹی ہوگی جو ہے وہ اس کی میجورٹی کو جو ہے وہ رسپیکٹ کی جائے گی۔ یہ نہیں ہم کریں گے جو پچھلے 5 سال جو ہے ہوتا رہا ہے کہ گرائیں جائیں حکومتیں، لوگ توڑے جائیں۔ ہم جو ہے وہ جو جس کی ہوگی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پھر وہ حکومت بنا لیں تاکہ جو ہے ایک تو چارٹر ڈیموکریسی کی روح سے بھی ہمارا یہ معاملہ رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ
ملک کے اندر استحکام بھی تبھی آئے گا جب تمام مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی کو آپ ریسپیکٹ کریں گے. اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ نون لیگ سامنے آتی ہے لیکن آصف علی زرداری صاحب باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کر میجورٹی کلیم کر لیتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کریں گے پھر انہیں؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے ہائپوتھیٹیکل ہے بات, لیکن اگر ظاہر ہے کوئی اگر نمبر آف نیشنل اسمبلی سیٹ جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے تو پھر اس کا رائٹ ہے وہ حکومت بنا لے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب سے بڑی پارٹی ہوں گے تو پھر یہ رائٹ ہمارا تو ہے اور انشاءاللہ ہم پھر بنا بھی لیں گے, لیکن ظاہر ہے یہ تو پاکستان کے عوام پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ نکل کے ہمیں انشاءاللہ 8 فروری کو ووٹ دیں گے اور ان کے ووٹ سے پھر انشاءاللہ حکومت بنے گی. کیونکہ اپریل 2022 میں یہی ہوا تھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو پی ٹی آئی تھی لیکن باقی جماعتوں نے میجورٹی کلیم کر لی پی ڈی ایم کی صورت میں. جی وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹری نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 2013 سے 18 پختونخوا میں ان کی حکومت تھی, ہم نے وہ نہیں گرائی, حالانکہ ہم گرا سکتے تھے. بالکل. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ والی بات کی بھی تھی میاں صاحب سے, مگر اس کے باوجود ہم نے اس لیے نہیں گرائی تاکہ ہمیں تھا کہ جو ہے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح ہے اس کو ہم قائم کریں اور باقی جگہوں پہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے. مگر بدقسمتی سے جب 2018 کا الیکشن ہوا اس سے پہلے جو کچھ ہوا اور پھر جب ہم اس کے باوجود بھی ہم پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی تھے تو ہماری جو میجورٹی تھی اس کو رسپیکٹ نہیں کیا گیا اور جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے ہمارے لوگ توڑ کے انڈیپینڈنٹ ملا کے حکومت بنا لی. تو ظاہر یہ ہر کسی کو اس کی ہسٹری کے حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو اب جو ان کی ہسٹری ہے اس کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. اس الیکشن میں ڈاکٹر صاحب ایک نیا فیکٹر 2,26,00,000 سے زائد وہ ووٹرز ہیں جو پہلی مرتبہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, جن میں تقریباً 55.63% نوجوان خواتین ہیں اور 44.36% نوجوان مرد ووٹر شامل ہیں. 2.25 کروڑ. عمومی طور پہ تاثر یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کا زیادہ تر جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے. یہ 2.25 کروڑ ووٹرز کو کیسے آپ کنونس کریں گے؟ دیکھیں یہ بات ایک تو جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مطلب کہ ایک پرسیپشن بلڈ کیا گیا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, مگر اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ ووٹنگ پیٹرنز ماضی کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو یوتھ بھی تھی 2013 کا الیکشن اگر آپ اٹھا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی اس میں زیادہ جو ووٹنگ پیٹرن تھا وہ پی ایم ایل این کے حق میں ہی تھا. تو اب ہم ایک تو ہم ایک مفصل قسم کی کیمپین کر رہے ہیں اور ساتھ ہم انشاءاللہ ایک بڑا اچھا مینیفیسٹو بھی دینے جا رہے ہیں. پھر ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے ڈیلیور کرنے کا. تو یہ تمام چیزیں لے کے ہی ہم عوام کے پاس جائیں گے اور پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا پھر وہ ہم انشاءاللہ اسے قبول کریں گے. پائیڈ نے جو تجاویز دی ہیں آپ ان تجاویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ سسٹم میں ریفرمیشن کی ضرورت ہے, سسٹم کو تازہ خون چاہیے, تبدیلیاں کچھ بنیادی سٹرکچر میں سیاسی نظام کے پارلیمانی نظام میں ضرورت ہے ان کی, اگر وہ نہیں لائیں گے تو اسی طرح سے انسٹیبلٹی رہے گی, حکومتیں توڑی جائیں گی, بنتی رہیں گی, کمزور رہیں گی؟ دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر ملک کی جمہوریت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے, اور ظاہر ہے وہ جب آپ ایک ہائیبرڈ نظام لے کے آئیں گے تو جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو ظاہر وہ تو پھر اس کو نقصان ہی ہوگا. تو ظاہر ہے وہ جو سارے نقصانات ہیں جو کہ سول اداروں کو ہیں, جو اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کو ہیں, ان کو ختم کرنے میں کچھ ٹائم تو لگے گا اور وہ بتدریجی ہوں گے. تو ان کی اس بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ریفارم کی بھی ضرورت ہے اور جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم کریں, اور عوام کا جو 24 کروڑ لوگوں کا جو مفاد ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. جیسے کچھ یہ تجاویز ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال کے بجائے 4 سال کر دی جائے, یہ پہلے بھی کئی دفعہ بحث ہوتی رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں خاص طور پر جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان میں اتنی عدم برداشت ہے کہ وہ حکومت کو ٹھہرنے نہیں دیتی. اب اگر آپ بھی حکومت میں آئیں گے تو آپ کو بھی اسی عدم برداشت کا سامنا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی طرف سے. جی میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ والی بات لکھی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ پاکستان میں ٹینیور 4 سال کا ہو تو اس کا ہمیں شاید اس کی وجہ سے شاید اسٹیبلٹی آ جائے. تو یہ قابل بحث بات ضرور ہے, اور یہ معاملہ 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ بھی تھوڑا بہت ڈسکس ہوا تھا لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا.
لیکن اس کو دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، میرا ذاتی طور پہ اس پہ خیال یہی ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ شاید ہمیں بہت زیادہ اپوزیشن ہو، لیکن یہ بات دیکھیں، ہم جب تک یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ملک جو ہے وہ کسی نظام کے تحت چلتے ہیں، اور وہ نظام جو ہے وہ اس کو اگر آپ بار بار جھٹکے لگائیں تو وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پاتا، تو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، اور اگر برداشت پیدا کریں گے تبھی یہ ملک آگے چلے گا، ورنہ پھر جوڈو کراٹے چلتی رہی ہے پہلے بھی، آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہ آگے بھی وہی چلے گی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ اور وزیر اعظم کی مدت صرف 2 مرتبہ ہونی چاہیے، جو کہ پہلے تھی اور وہ 18ویں آلریڈی ہے۔ ترمیم میں اسے ختم کیا گیا تھا۔ اچھا، 18ویں میں ختم کیا گیا، میں نے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ تبھی تو میاں تو صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے 2013 میں۔ نہیں، وہ یہ نہیں ہوتا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ ٹینیور پورا کریں تو 2 دفعہ آیا ہے، اگر آپ ٹینیور ہی پورا نہیں کر رہے تو پھر تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ چیز تو قانون میں رکھی جائے گی نا کہ اگر آپ کا ٹینور پورا نہیں ہوا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ بالکل، ورنہ تو فائدہ کچھ نہیں ہے نا، وہ تو 2 دفعہ تو مطلب کوئی کیئر ٹیکر بن گیا اور 2 مہینے کہیں اور لگا لی تو ختم ہوگی کہانی۔ تو ٹینیور جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ از ویری امپورٹنٹ۔ اب ایگزیکٹلی جو ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے لا اس کے اوپر اس وقت کیا ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اس کو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ گورنمنٹ آ جائے گی تو ہمیں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے، ہاں، اس کے اندر پھر یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور اراکین پارلیمنٹ کے لیے خاندان کے افراد کی حد مقرر ہونی چاہیے تاکہ فیملی پالیٹکس کو کسی طرح بائی لا ریسٹرکٹ کیا جا سکے، کیونکہ ابھی تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ ایک فیملی، ایک تو کچھ فیملیز ہیں جو 70-75 سال سے ہیں، پھر کچھ فیملیز ہیں جن کے بے شمار لوگ پارلیمنٹ میں مختلف ٹیئرز پر آتے ہیں، اور سسٹم پھر انہی فیملیز کے درمیان گھوم رہا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کو میں نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا ہے۔ دنیا میں کہیں پہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ آپ کسی کو ریسٹرکٹ کر سکیں پالیٹکس میں حصہ لینے سے۔ اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا تو پھر وہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہو سکتا، پھر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فیملی پالیٹکس نہیں کر سکتی تو پھر کوئی فیملی جو ہے وہ جج اور جنرل بھی نہیں بن سکتی، اگر وہ دو نسلیں ہو گئی ہیں، یا جو بھی آپ نے اصول بنانا ہے، ہاں، وہی اصول پھر جرنلزم پہ آئے گا اور باقی جگہوں پہ بھی آئے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک سے غربت کو ختم کریں، ہم اس کے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ لے کے آئیں، انویسٹمنٹس لے کے آئیں، لوگوں کو روزگار ملے، ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیم بنے، بجلی کے کارخانے لگیں، موٹر ویز بنے، ریل روڈز بنے۔ ہم پرائیورٹی جو ہے وہ ایسی چیزوں کو دے دیتے ہیں جن کا جو قابل بحث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو بالکل ریجیکٹ کر رہا ہوں، لیکن زیادہ اہم چیزیں جو ہیں ان کو پیچھے رہ جاتی ہیں اس لیکن وجہ سے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہونا چاہیے، اس پہ تو یہ تو اصولی بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یہ چیزیں ملک میں ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کے اوپر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مخصوص لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے صوبائی اسمبلی، پھر قومی اسمبلی، پھر سینٹ، اسی کے درمیان گھومتے ہیں، تو جب وہی لوگ بار بار آئیں گے تو وہ تو جو ویژن رکھتے تھے وہ ویژن 40 سال، 50 سال، 60 سال سے دکھا رہے ہیں اس پارلیمانی نظام میں۔ نئے لوگ آئیں گے تو نیا ویژن آئے گا نا سامنے۔ لیکن یہ اس دلیل کی بنیاد کے اوپر ہی پی ٹی آئی بنی تھی اور تیسری قوت جو ہے اس کو لایا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس میں بھی بہت سارے بات پرانے یہ لوگ ہے آ کہ گئے۔ نہیں، پرانے لوگ کیا، جو نئے لوگ لے کے آئے وہ تو دو دن جیل کے کاٹ کے جو پارٹی چھوڑ کے بھاگے، یہ نئے لوگ تھے نا، یہ سارے کے سارے۔ دیکھیں، یہ والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ سیاست ٹھیک ہے، آپ کو فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن سیاست بڑا مشکل کام ہے۔ اس میں اگر آپ خود نہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کے اندر کیپیسٹی ہوگی اور آپ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے تو آپ خود ہی فارغ ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہے ہی، اس کی نیچر ہی اس طرح کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بے شک کوئی پولیٹیکل فیملی ہے اور اس کی کوئی ہسٹری بھی ہے، ہاں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ ڈلیور کیا ہے کہ نہیں کیا۔ رائٹ، بہت اگر بہت نہیں کیا شکریہ، تو عوام ڈیسائیڈ کریں گے بہت بہت شکریہ۔ کہ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے موجود تھے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے تقریباً 8.5 لاکھ سے زائد پاکستانی 2023 میں پاکستان چھوڑ گئے۔ کیوں چھوڑ گئے؟ کون سی مایوسی ہے؟ کون سی فکر لاحق ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बार्कले इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक जंग अजीम दोइम में जापान को तकरीबन 30 लाख बाशिंदों की कुर्बानी देना पड़ी और 56 अरब डॉलर्स के नुकसान ने उसकी मईशत का जनाजा निकाल दिया। 14 अगस्त 1945 को जापान ने गैर मशरूत तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सामने हथियार डाल दिए और शिकस्त कबूल कर ली, लेकिन फिर जापान ने एक नई इब्तिदा की और सारी तवज्जो मुआशी बहाली पर मरकूज कर ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1945 से 1973 तक जापानी मईशत ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया इस गैर मामूली पेशरफ्त को जापान की मोजजाती तरक्की के नाम से याद करती है। बार्कले इकोनॉमिक रिव्यू में जापान की बेमिसल तरक्की के 6 ऐसे अनासिर बयान किए गए हैं जिनकी बदौलत जापान की किस्मत बदल गई। उन 6 में से एक वजह अफरादी कुव्वत और उसकी सलाहियत में इजाफे को करार दिया गया है। यानी जापान के पॉलिसी साजों ने जंग के बाद रोजगार से महरूम अपनी आबादी को शानदार तरबियत फराहम करके उसे अपनी कुव्वत बनाया। अगर वो ऐसा ना करते तो जंग से तबाह हाल और शिकस्त खोरदा जापान से मुकामी लोग रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क से हिजरत करने लगते। फिर इस मुल्क को बैरूनी इमदाद और कर्जों पर गुजारा करना पड़ता और जापान का भी वही हाल होता जो आज तीसरी दुनिया के ज्यादातर ममालिक का है। अगर आप बहरा रोम में डूबने वाली गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियों या समुद्र की बेरहम मौजों से बच जाने वाले अफराद के हकाइक पर नजर डालें तो मालूम होता है कि इनमें ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और मुख्तलिफ गरीब अफ्रीकी ममालिक से था और ये सब अपनी जान हथेली पर लिए रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप की तरफ महवे सफर थे। इस वक्त पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इतनी कसीर आबादी के लिए रोजगार, रिहाइश, इलाज और तालीम जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए रियासत के पास कोई मुस्तकिल और ठोस पॉलिसी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तानियों में बैरून मुमालिक मुंतकिल होने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में 2023 के तशवीशनाक आदाद शुमार सामने आए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और नौकरियों से परेशान 8,60,000 पाकिस्तानी नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद 2023 में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चली गई, जो कि 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। अहम बात यह है कि यह तो सिर्फ उन अफराद की तादाद है जिन्होंने बैरून मुमालिक रोजगार के लिए खुद को हुकूमत के पास रजिस्टर्ड करवाया था। इसके अलावा बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिन्होंने खुद किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन ली या विजिट वीजा पर जाने के बाद किसी दूसरे मुल्क में ही सकूनत इख्तियार कर ली। क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि खलीजी ममालिक के तपते सहराओं को नखलिस्तान में बदलने में पाकिस्तानी मजदूरों और हुनरमंदों ने क्या बेमिसल किरदार अदा किया था? क्या दुबई, शारजा, कतर और ओमान से लेकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप की चमकदार तरक्की में पाकिस्तानी हुनरमंदों का पसीना नहीं चमकता? हमने आपके सामने जापान की मिसाल पेश की, जिसने अपनी बेरोजगार आवाम को अपने वर्क फोर्स बनाया। इसी तरह कसीरुल आबादी मुल्क चीन ने भी अपनी आबादी को वर्क फोर्स में तब्दील किया, तो पाकिस्तान भी अपनी आबादी को मुतहर्रिक अफरादी कुव्वत में तब्दील क्यों नहीं कर सका? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब रियासत को तलाश करना होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।